अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम ख़बरें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और सुनने वाली। सबसे पहले को गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा आपसे रब्ता मुस्तहकम रहे। सूरत हाल ये है कि किसी भी मुल्क की जो ताकत है जी, वो सिर्फ़ उस सूरत में होती है जब उस मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप यानी कि सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत दोनों मिल के फ़ैसले कर रहे हों और मिल के आगे बढ़ रहे हों। जितने भी अहम कौमी मामलात हों, कौमी अमूर हों, कौमी सलामती के मामलात हों, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, ख़ारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, उसमें जब तक सियासी और फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत, फ़ौजी क़यादत और फ़ौजी क़यादत के साथ आगे जिसको कहा जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो जब तक इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत सेम पेज पे ना हो तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ते। और जब तक ये एक पेज पे रहते हैं तो बहुत अच्छे नताइज निकलते हैं, और जब एक पेज से हटते हैं तो फिर मामलात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और उसका नुकसान दाखिली तौर पे तो होता ही होता है, आलमी सतह पे भी बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये सिर्फ़ तरक्की पजीर ममालिक नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ताकतें भी इसका शिकार हो जाती हैं और हो रही हैं। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है, पाकिस्तान की भी बात करेंगे। अब जो ये चीज़ सामने आई है कि ताज़ा तरीन अफ़ग़ानिस्तान में एक आलमी ताकत और आलमी इत्तेहाद जो था उसको शिकस्त हुई, और उस शिकस्त की वजह जो है अभी तक ज़ेर बहस है और पसपाई इख्तियार करना पड़ी, और पसपाई इख्तियार करके आलमी गैर मुल्की फ़ौजों को वहाँ से निकलना पड़ा। ये बहस बदस्तूर जारी है। अब इसमें अमेरिका में भी जारी है, बरतानिया में भी, यूरोप में भी ये मौजू है। और अब जो लेटेस्ट बात आई है, एक तो ज़ल्म खलीलज़ाद जो कि इस सारे मामले के राज़दां हैं, वो बोले हैं और वो ऑन द रिकॉर्ड बोले हैं दो बातें, जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि अफ़ग़ानिस्तान की जंग जो कि पसपाई इख्तियार करना पड़ी गैर मुल्की फ़ौज को, गैर मुल्की इत्तेहाद को, उसका मलबा एक दूसरे पे डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये है कि अमेरिका की सियासी और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे नहीं थी अफ़ग़ानिस्तान के मामले में, और सियासी क़यादत कुछ और सोच रही थी और फ़ौजी क़यादत कुछ और सोच रही थी, और अब उसकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि बहुत सारा जो रिकॉर्ड है वो महकमा ख़ारजा ने भी और पेंटागन ने भी अफ़ग़ानिस्तान के मामले में बहुत सारे जो राज थे उनको बंद कर दिया है, ताले में बंद कर दिया है, और उन तक रसाई जो है वो रोक दी है। किसी भी सूरत में रसाई नहीं होगी, मालूमात नहीं दी जाएंगी ता वक्त के अगर फ़ैसला करे, स्टेट फ़ैसला करे। ये अगली बात, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर रोज़ जी हमारे जो हैं कुछ दानिश्वर तबका वो कहता है कि हमें हर चीज़ बतानी चाहिए, और ये अमेरिका की मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने महकमा ख़ारजा यानी कि सियासी क़यादत ने भी और फ़ौजी क़यादत ने भी दोनों ने मालूमात की रसाई रोक दी है और ताले में बंद करके सारा रिकॉर्ड रख दिया है कि अभी ये वक्त नहीं है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। उसकी रीज़न ये है कि ज़ल्म खलीलज़ाद साहब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान की जंग में कैसे पसपाई हुई, कैसे शिकस्त हुई, वो बयान की है। उन्होंने कहा है कि जी सदर गनी की बेहिसी थी, अशराफिया की मतलब परस्ती थी जो अफ़ग़ानिस्तान के अफ़गान हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बनी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहे थे, प्रेसिडेंट बाइडन ने क्या चाहा, और क्या क्या ऑप्शन मौजूद थे, पेंटागन क्या सोच रहा था, और कुछ राज ज़ल्म खलीलज़ाद ने भी बयान किए हैं। मैं आपको ये, 'इंस्टीट्यूट है एक, और
اس پہ مباحثہ ہوا ہے، امریکن انسٹیٹیوٹ ہے واشنگٹن میں مباحثہ ہوا، اور اس میں جو زلمے خلیلزاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے کہ صدر غنی اس بات پر اڑے رہے کہ عہدے کی مدت پوری ہونے تک وہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے دوبارہ منتخب ہوئے تھے جن میں چند افغانوں نے شرکت کی تھی۔ اب اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے 20-21 سال افغانستان میں پہلے حامد کرزئی آئے الیکشن کے ذریعے، ان کو سہارا دیا گیا، اس کے بعد اشرف غنی صاحب، عبداللہ، پھر الیکشن ہوئے، اشرف غنی صاحب آئے، تو اب امریکن یہ بات تسلیم کر رہے ہیں زلمے خلیلزاد کہ وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن تھے جس میں ہم نے اشرف غنی صاحب کو مسلط کیا اور ان کو سپورٹ کی۔ تو اس وقت بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ عبداللہ نے ان کے نتائج تسلیم نہیں کیے تھے، اور اس وقت لاکھوں کروڑوں ووٹ کہا گیا جی کاسٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چند افغانوں نے شرکت کی تھی، یعنی سارا کچھ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، وہ خواہ حامد کرزئی تھے یا بعد میں اشرف غنی آئے، اور اس لیے عبداللہ جو ہے وہ ان سے دور ہوتے گئے، اور اشرف غنی ایک پانی کے بلبلے کی طرح اڑ گئے، اور انہوں نے $16 کروڑ لیا اور نکل دیے وہاں سے۔ اس کے بعد زلمے خلیلزاد آگے فرماتے ہیں کہ پہلی بار انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ افغانستان میں صدارتی انتخابات ہوں اور جن میں غنی جیت کر دوبارہ عہدہ سنبھالیں، برعکس اس کے خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ اس بات کا خواہاں تھا کہ ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے جب دونوں فریق تسلیم کریں، ایسے میں جب تک افغان سیاستدان اور متمدن معاشرے کے ارکان طالبان کے ساتھ کسی تصفیے تک پہنچیں۔ زلمے خلیلزاد نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے حیران کن طور پہ، یہ کہیں اور بات نہیں ہو رہی، واشنگٹن میں ذرا ذہن میں رکھیے گا، واشنگٹن میں بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سب کے سب امریکنز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ بھی بیٹھی ہے۔ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے جو امن معاہدہ ہوا، پیس ایگریمنٹ ہوا دوحہ، اس کے بعد طالبان نے ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی، ایک بھی وعدہ خلافی نہیں کی، اور ایک بھی معاہدے کی شک نہیں توڑی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں غنی نے سب سے بڑا غلط اندازہ لگایا کہ خطے سے امریکن فوجوں کا انخلاء نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ امریکی فوج اور اس کے خفیہ ادارے چین، روس، پاکستان اور ایران اس پہ نگرانی کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے سے جانا نہیں چاہتے، اس لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ امریکن اور عالمی فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکلے گی۔ تو بقول وہ پنجابی میں کہتے ہیں اشرف غنی کا خیال تھا کہ یہ ہمیں دھر بنایا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ اور دوسرا خلیلزاد نے یہ بھی کہا کہ خلیلزاد کہہ رہے ہیں کہ میں نے اشرف غنی کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہیں، تو اشرف غنی کیا کہتے ہیں؟ اشرف غنی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تو انٹیلیجنس یعنی کہ CIA اور فوج نے یعنی کہ پینٹاگون کچھ اور ہی بتایا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ زلمے خلیلزاد یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ سیاسی قیادت زلمے خلیلزاد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے کام کر رہے تھے، اور سیاسی قیادت جو ہے وہ پیس ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے نکلنا ہے افغانستان سے، ہر صورت میں نکلنا ہے، جبکہ پینٹاگون اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور انٹیلیجنس ادارے اشرف غنی کو کہہ رہے تھے کہ ڈٹ جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم نے کوئی نہیں نکلنا، یعنی کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ فیصلہ کر بھی لیں، سیاسی قیادت فیصلہ کر بھی لے تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد زلمے خلیلزاد یہ بھی کہتے ہیں کہ جی افغان طریقے سے جنگ لڑنے کے معاملے میں آزاد ہوں۔ امریکہ نے جب انخلاء کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ غنی نے اپنی فوج کے لڑنے کی قوت کا بھی غلط اندازہ لگایا، اور جب امریکہ نے
انخلا کا فیصلہ کر لیا تو زلمے خلیل زاد کو بتایا اشرف غنی نے کہ اب میں افغان طریقے سے جنگ لڑنے کے معاملے میں آزاد ہوں اور میں 6 مہینے کے اندر اندر طالبان کو شکست دے دوں گا، چونکہ آپ لڑائی میں کمزوری دکھا رہے ہیں۔ یہ اشرف غنی صاحب کہہ رہے تھے زلمے خلیل زاد کو، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ایلچی تھے اور جو پیس ایگریمنٹ کر رہے تھے۔ لہٰذا بقول اوپر والی لائن کو ملا کے پڑھ لیں کہ اشرف غنی کو کہیں اور سے، یعنی کہ پینٹاگون سے کچھ اور اطلاعات آ رہی تھیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو باقی آپ کو معلوم ہے کہ 3 لاکھ فوج ہے اور اس کے بعد 60-70 ہزار الگ سپاہی ہیں، پولیس افغان پولیس تھی، تو 60-70 ہزار طالبان، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، زلمے خلیل زاد نے کہا، سب نے کم ہمتی دکھائی، بدعنوانی اور اگلے محاذ پر تعینات فوجیوں کے ساتھ غلط سلوک روا رکھا جاتا تھا، یہ ایک الگ مباحثہ ہے۔ پھر زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ سبب زیادہ تر افغانستان کا مخصوص سیاسی انداز تھا جس پر لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا اور نہ ہی فوج کو، جبکہ دوسری جانب طالبان اپنی دھن کے پکے تھے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان بالکل جناب فٹ تھے، اپنی جو انہوں نے ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے، ہدف رکھے ہوئے تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ اس طرف کنفیوژن موجود تھی۔ اور یہی وجہ انہوں نے کہا کہ افغان اشرافیہ کا رویہ خود گردانہ، مطلبی اور بدعنوانی ہو چکا تھا، اسی لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے کے باوجود امن مذاکرات اشرف غنی کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ طالبان نہیں، غنی حکومت تھی۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے مایوسی ہے کہ جس اشرافیہ کے ساتھ ہم رابطے میں رہے انہوں نے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوتاہی برتی۔ ایک سنہری موقع تھا جو امریکہ کی جانب سے کی جانے والی بات چیت کی وجہ سے میسر آیا تھا، اور لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر طالبان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ تو ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ افغان خود کہہ رہے تھے۔ اگلی بات جو ہے کہ بہت سارے افغانوں نے ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا اس کو۔ یہ نیریٹو بھی افغانستان سے آیا کہ عالمی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں طالبان کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور فروری 2020 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جس سے طالبان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی ضمانتوں کے عوض غیر ملکی افواج کے انخلا کا نظام الاوقات طے ہوا۔ تو زلمے خلیل زاد نے بہت سارے انکشافات کیے، ویڈیو کا ذرا ٹائم تھوڑا سا پورا ہو چکا ہے، لیکن ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں زلمے خلیل زاد کہ یہ ایک ایسا سمجھوتا طے ہوا جس میں ایک روڈ میپ کا اب تعین ہو اور ایک دوسرے پہ اعتماد کیا جائے، طالبان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت واشنگٹن میں افغانستان کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ غلط اطلاعات پر مبنی مباحثے کی یرغمال بن چکی ہے، جو کہ امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم انہیں شکست دینے میں ناکام رہے اور یہ بات عوام کو پسند نہیں آئی، اور یہ ہے وجہ کہ امریکہ کے متعدد لوگ اس بات کے خواہاں ہیں اب بھی کہ طالبان کو نقصان پہنچانا چاہیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم انہیں شکست دینے میں ناکام رہے اور یہ بات عوام کو پسند نہیں آ رہی۔ ایک اور بات بھی انہوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ داعش اور دیگر شدت پسندوں سے نمٹ سکتے ہیں۔ یہ بھی زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ غلط معلومات کی وجہ سے، غلط اطلاعات کی وجہ سے جو ہے وہ یرغمال بن چکی ہے افغان پالیسی، تو وہ ہے جناب کہ امریکی حکومت کے ہی ایک نگراں ادارہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا محکمہ خارجہ اور پینٹاگون جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں بہت ساری معلومات کو چھپا رہا ہے اور جو ہنگامی انخلا ہوا اس سے متعلق بھی معلومات دینے سے گریزاں ہے، اور جس کی وجہ سے
معاملات ख़राب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپیکٹر جو ہیں جنرل جان سوپ کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی، پوری معلومات ہمیں نہیں دی جائیں گی کہ آخری دنوں میں افغانستان میں کیا ہوا، پینٹاگون نے کیا کیا، پریزیڈنسی نے کیا کیا، سول قیادت یعنی کہ سیاسی قیادت کا باتیں ساری ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، اور فوجی قیادت کی ساری معلومات ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، اور مطلوبہ معلومات تک جب تک رسائی نہیں ہوگی تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع اور ریاست یعنی کہ سیاسی قیادت نے بھی تمام معلومات تک عوامی رسائی پر پابندی عائد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو جتنی بھی معلومات ہیں یہ فی الوقت ہم شیئر نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے انتظار کریں، اور تبصرہ بھی کوئی نہیں کیا جا رہا پینٹاگون کی طرف سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں معلومات نہیں دی جا رہی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی فی الحال کوئی انفارمیشن نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ہے صورتحال، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔